Readings and Conversation with Tanveer Anjum. Please be seated. This session is being moderated by Rukhsana Ahmed. The total duration of the session is 60 minutes, and there'll be a question and answer session at the end, but please keep your questions very short and precise. About our moderator, Rukhsana Ahmed is a novelist and a playwright. Born in Karachi, she attended schools in many Pakistani cities and earned degrees at Punjab University and the Karachi University. After marriage, she migrated to Britain and earned further degrees from Reading University and the University of the Arts. Rukhsana has written and adapted several plays for the stage and radio, achieving distinction in both. Her play, River on Fire, was a finalist for the Susan Smith Blackburn International Prize. She is particularly well known for her many plays, including the recent Mistaken, Annie Besant in India. Her work has achieved nominations and shortlists for many prestigious British awards, including the Commission of Racial Equality Award, the Writers Guild Award, the Sony Award, and the 2002 Susan Smith Blackburn Prize. To promote Asian women playwrights, in 1990, she co-founded the Kali Theatre Company in London with actor Rita Wolf. She is the chair and founding trustee of the South Asian Arts and Literature in the Diaspora Archive in the United Kingdom, and an advisory fellow for the Royal Literary Fund at Queen Mary's College, University of London. So over to you. Thank you. السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام رخسانہ احمد ہے. تعارف جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہی جنرس تھا، مگر آپ لوگوں کو میں تنویر انجم سے متعارف کرانا چاہتی ہوں. I will speak in a mixture of Urdu and English because this is a session about a collection of poetry which has been translated and has been published bilingually. And I'm aware that some of our audience may not be able to understand the Urdu, but Tanveer has the privilege of choosing whichever language she wants to speak in. But I hope you will find the session engaging and interesting. I've done work on other women poets in Pakistan before, and I have to say I was fascinated to discover Tanveer's work, which I first found in a collection put together by Asif Farooqi. It was called An Evening with Caged Birds. An evening of, An Evening of Caged Birds. Beasts, sorry, An Evening of Caged Beasts. And I thought this is a very interesting young poet who's coming up, and I was pleased last year when I came to get further collections which were in Urdu. And when I was emailed this collection, I started looking at it and really enjoyed. I really enjoyed what I found. Let me first read out an introduction for her. Tanveer Anjum started writing poetry. This seems to be booming. Is the sound okay? Tanveer Anjum started writing poetry in the 70s and had gained a reputation by the time she published her first collection of poems entitled Ande Ki Lehrein, Waves Never Seen Before, in 1982. Although she continued to write, there was a gap in publication of her works as she proceeded to the USA for her doctorate. She came back to Pakistan and published her second collection, Safar aur Qaid Mein Nazmein. This was followed by a steady stream of poetry which continues to this day. Three further collections of her poems have been published so far. Tufani Barshon Mein Raksan Sitare, Zindagi Mein Mere Pairon Se Lipat Jayegi, and her Naye Naam Ki Mohabbat, which was the one that I received last year. A collection of her ghazals, Sarobar Ke Arzu, was published in 2001. Tanveer Anjum has also translated a number of international writers, including Gabriela Mistral and Naomi Shihab Nye.
Now, there's a lot of ground to cover because this is a very interesting poet who's done a range of poetry. Poems which cover many different themes, private and personal, as well as theoretical to do with linguistics, as well as political, as well as feminist, humanist, and lately responding also to themes of terror. I think in order to gain insights, because excuse me, the reason why I believe audiences come to conferences is to gain insights into the personality of the writer. So I'm going to try and ask questions that will draw Tanveer out, different facets of her personality which fascinated me through her work. I don't necessarily believe that writers' personal histories are what informs the work. It's often intelligence and observation as much as personal experience. But I think we all enjoy looking through the keyhole. So I wonder if you would mind beginning, Tanveer, with a little cameo about your life. Because I'm aware that you started writing poetry at a very young age. Yeah, that was a problem, that I started writing poetry at a very young age, at the age of 18 or so. I mean, like, I started believing myself that I am a poet at the age of 18, and I started writing. And for 7 years or so, I mean, my first book was published in 1982 when I was 26. And so it was like 8 years or so. For 8 years I wrote poetry, but I think mentally I was quite young at that time, and I published my collection at that time, and which was very well received by some people, but some of my friends considered it, like a romantic poetry, and I don't know. So later on, my poetry has kept changing a lot. काफ़ी बदलती रही है मेरी शायरी, and मैं ये समझती हूँ कि मेरे हर मजमूआ जो आया है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है. मगर बजाय इसके कि I publish without publishing in different magazines, I published a book. So people were not familiar with my name that much at that time, but that gave me an impetus to write more poetry, and that is what happened after that. And that is what I have thought always. Once I write poetry, I should publish a book, and then that gives me a new energy to write more poetry. So I wrote a lot of poetry after the publication of my first book, which was in 1982. And but in 1985, without publishing that, I proceeded to the USA for my PhD, and I stayed there for 6 years, completely cut off from the literary world of Pakistan, and that kind of alienated me a lot from this world. And then I had to come back. When I came back and I published that old poetry that I had written in 1982 onward, there was a gap, sort of a gap, and I would say that people were kind of put off by my, degrees. A PhD degree in linguistics, and I experienced a kind of hostility also. And I think that happened. And then when I published the second book, I really loved that book. But I wasn't very happy the way it was received. And then I kept writing, and yeah, then there was a big gap again. After 98, I wrote like 2 collections in 1998. Now the process is that I write a lot of poetry at one time, and then there is a big gap after that. So in America also, I couldn't write much because I was so busy there, and there were a lot of problems in studying, and I was alone there actually with my 2 kids. So it was, there were a lot of pressures on me. And तनवीर आप ऐसा कीजिए. अच्छा उर्दू बोलूँ, चलें उर्दू ज़्यादा बोलते हैं. हाँ वो एक I got carried away. आप ऐसा कीजिए कि आप दोनों मजमुओं में से एक नज़्म हमें पढ़ के सुना दीजिए. दोनों मजमू पहले शुरू के दो मजमुए हैं ना,
تو اور اگر لوگ پسند کریں گے تو ٹرانسلیشن سننا پسند کریں گے تو کہہ دیجیے گا. دونوں پہلے یہ کہہ رہی ہیں کہ نینسی سناؤ, ڈھونڈنا آسان ہے کیونکہ وہ میرے مجموعے میں آخری نمبر پہ لکھے ہوئے, لیکن اس کا یہ نظم ایک اس میں ایک واحد نظم ہے یا دو میں سے ایک نظم ہے میں کہوں گی جو میں نے امریکہ میں لکھی تھی. اور ایک پینٹنگ تھی نینسی اینڈ دا بیئر جس میں ایک امیج تھا, وہ سارا امیج اس میں آتا ہے. اکثر میں پینٹنگ سے بڑی انسپائر ہو کر اس پہ ایک نظم لکھ دیتی ہوں, تو یہ میں اردو میں یہ نظم سناتی ہوں. صحرا میں جہاں کیکٹس کے درخت زیادہ ہیں اس نے ایک سائبان اور ایک بینچ بنائی ہے جس پر نینسی آرام سے اس کی آغوش میں لیٹ یا بیٹھ سکتی ہے. پورے چاند کی رات میں نینسی اس سے ملنے ضرور آتی ہے اور اسی بینچ پر اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اس سے باتیں کرتی ہے, یا وہ خاموشی سے چاند, صحرا اور کیکٹس کے درختوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اس دوران وہ اپنا دایاں ہاتھ نینسی کی کمر کے گرد ڈالے رہتا ہے. اگر نینسی کو نیند آ جاتی ہے وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے تاکہ وہ جتنی دیر سو سکتی ہے سوتی رہے. نینسی جو پیٹر کی بیوی اور ڈگلس کی بہن ہے اور پورے چاند کی رات میں انہیں دھوکہ دے کر اس سے ملتی ہے. اگر کسی رات بینچ پر دیر تک سوتی رہ جائے وہ تیز رفتار گاڑی اور شکاری بندوق کے ساتھ نینسی کو ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں اور اسے اکیلا سوتا ہوا پا کر گاڑی میں ڈال کر لے جاتے ہیں. Do you want me to read the translation? Would you like me to read the translation? آپ لوگوں میں سے کوئی سننا پسند کریں گے ٹرانسلیشن؟ جی کہہ رہے ہیں ٹرانسلیشن. In a desert full of cacti, he's made a sunshade and a bench on which Nancy can lie or sit in comfort. On full moon nights, Nancy comes without fail to meet him. And sitting on this bench, putting her head on his shoulder, she talks to him. Or in silence, they watch the moon, the desert, and the cacti. All this time, he keeps his right arm around Nancy's waist. If Nancy falls asleep, he keeps absolutely still so she can sleep as long as possible. Nancy, who is Peter's wife and Douglas's sister, and on full moon nights deceives them and comes to meet him. If some night on the bench with him she sleeps very long, then with a swift jeep and a hunting rifle they come searching for Nancy, and finding her asleep alone, dump her in the car and carry her back. This one is translated by Asif Farooqi and Francis Pritchett, and I think was in the earlier collection that I mentioned, An Evening of Caged Beasts. I think it would be a great pleasure to compare it with a poem in the next collection, جس سے آپ کے اتنی لگتا ہے کہ اتنی مطمئن نہیں تھیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ you're being too judgmental because I've enjoyed all the collections, I think. میں ایک نظم پڑھوں گی جو پہلے مجموعے سے ہے. پہلے مجموعے کی پہلی نظم, پہلی تو نہیں ہے یہ, وہ سب سے پہلی نظم نہیں ہے جو میں نے لکھی تھی, لیکن اس مجموعے میں جو میں نے شامل کی تھی تو اس ترتیب میں یہ پہلے نمبر پر آئی تھی. اس کا نام ہے دوراہا, اور یہ آپ سمجھیں کہ یہ when I was 20 years old I wrote this poem. ایک خوبصورت نظم یا ایک دن کا سکھ, ایک بھوکا دن یا ایک سوتی رات, ایک لمبا سفر یا ایک لمبی کار, ایک ٹھنڈی ریت یا ایک اونچا مکان, ایک بدصورت جنگ یا ایک خوبصورت لڑکی, ایک مشکل کتاب یا ایک بھولا بچہ, ایک بولتی خاموشی یا ایک گونگا شور, ایک پاگل خواب یا ایک چھوٹا جیون. کراس روڈس اس کا نام ہے. میرا خیال ہے ٹرانسلیشن ہر نظم کا تو
پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں چھوڑ دیتے ہیں. ہاں یہ آسان بھی ہے. کین آئی ریکویسٹ یو ٹو ریڈ دا ہیپنسٹانس پوئم. یہ ہے, میں آپ کو نمبر بتاتی ہوں صفحے کا. اچھا چلیے آپ جو پڑھنا چاہ رہی تھیں آپ پڑھیے. Okay, happenstance. I know what you mean. It's merely a happenstance. ایک یہ محض اتفاق ہے. تمہارے, یہ میری پسندیدہ نظموں میں سے, یہ میرے دوسرے مجموعے میں سے ہے, سفر اور قید میں نظمیں, جو 92 میں چھپا تھا. تمہارے شریر میں ایک بچہ ہے جسے کوئی ماں نہیں ملی. میرے دھیان میں ایک لوری ہے جو تمہیں سنائی جا سکتی تھی. تمہارے شریر میں ایک مرد ہے جسے کوئی عورت نہیں ملی. میرے دھیان میں ایک رقص ہے جو تمہیں دکھایا جا سکتا تھا. تمہارے شریر میں ایک بوڑھا ہے جسے کوئی اولاد نہیں ملی. میرے دھیان میں ایک لڑکی ہے جو تمہارے تھکے ہوئے پیر داب سکتی تھی. اور یہ محض اتفاق ہے کہ تم میرے دشمنوں کے ساتھ مجھے قتل کرنے آئے ہو. تمہارے شریر میں ایک جنگ ہے, یا شاید میرے دھیان میں, یا شاید ہمارے اطراف میں. ابھی میری موت کے بعد شہزادی کی سواری گزرے گی اور اسے دیکھنے کی خواہش میں کھلی رہ جانے والی کھڑکیوں پر تیر برسائے جائیں گے. اور کبھی نہ کبھی یہ اتفاق ہوگا کہ تمہاری کھڑکی کھلی رہ جائے گی. ہم درختوں کی ان شاخوں میں سے ہیں جنہیں تراش کر دنیا کے باغ کو خوبصورت بنایا جائے گا. تمہارے شریر میں ایک موت ہے جو میرے نصیب میں لکھی ہے. میرے دھیان میں ایک تیر ہے جو خواہش کی کھلی رہ جانے والی کھڑکی سے آنے والا ہے. This was translated by Tazeen Iram, who is also my sister. Acha, was it? If you think we have the time, I'll read the translation. All right. Yeah, anything. Translation, perhaps. Okay. Embodied in you is a child who never got a mother. In my mind, there is a lullaby that could have been sung to you. Embodied in you is a man who never got a woman. In my mind, there is a dance that could be performed for you. Embodied in you is an old man who never got an offspring. In my mind, there is a girl who could have massaged your aching feet. And it's merely a happenstance that you, along with my foes, are here to slay me. Embodied in you is a war, and perhaps in my mind, or perhaps in our environments. In a while, after my death, the princess's convoy will pass by, and yearning to catch a glimpse of her, the casements ajar will be shot at with arrows. And someday or the other, by a happenstance, your casement will be left ajar. We are among the boughs marked to be pruned to beautify the garden of this world. Embodied in you is a death engraved on my stars. In my mind, there is an arrow aimed at the casement of desire left ajar. Now, before we go any further, can I ask you to do two things for us as an audience, Tanveer? آپ مجھے بتائیے کہ what was your emotional journey that led you to this from the earlier poems? If that's too intrusive, then we'll leave it out. But think about it, and if you want to answer it, آپ چاہے اردو میں جواب دیں چاہے انگریزی میں. اور دوسرا سوال یہ میں کہنا چاہوں گی کہ what do you think as translations, how much was lost? And do you feel satisfied with the whole process of translation? Okay, I will answer the second question first. اردو میں بات کر کے کہ ترجموں میں میرا خیال ہے کہ پروز پوئمس کے ترجمے کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. میں نے خود بھی اس میں بہت سے ترجمے کیے ہیں اور میرے 12 ٹرانسلیٹرز اس میں شامل ہیں. میں ان سب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ترجمے کیے اور مجھے یہ موقع دیا کہ ایک کتاب شائع کروائی جا سکے. تو پرانی شاعری جو ہے اس کے ترجمے کافی مشکل ہوا کرتے تھے. ہم غالب کو
ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور پہ شاعری میں، یا جیسے میں نے کیٹس اور شیلے کے ترجمے کیے ہیں تو ان کے ترجمے کرنا بہت مشکل کام ہے، اور میں نے ان کو میٹر میں کیا ہے کیونکہ وہ میٹر میں ہے شاعری، تو اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جو اسپرٹ تھی وہ ہم صرف اسی کیچ کر سکتے تھے میٹر میں ہی، جبکہ ہم جو ماڈرن شاعری کو انگلش سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، یا اب ہم اردو سے انگلش میں ترجمہ جیسے یہ شاعری کریں، تو جو ان کا ردم ہے نا وہ میننگ میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ ظاہر لفظ تو صحیح ڈھونڈنا پڑتا ہے اور پوئٹک بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن آپ نے جیسے خود بھی کہا اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ ایک پروزیک ہے یہ، تو یہ لیکن وہ پروز پوئم کے جو میننگس ہیں اگر وہ اس میں آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ترجمہ اتنا مشکل نہیں ہے، تو میں تو یہی کہوں گی کہ میں نے پرفیکٹلی کوشش کی ہے کہ یہ ٹرانسلیشنس اچھے رہیں، اور لوگوں نے میرا خیال ہے جنہوں نے ترجمے کیے ہیں وہ خود بھی شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں سب، تو میرا خیال ہے اچھے ترجمے ہوئے ہیں۔ آف کورس اس میں سب ڈس ایگریمنٹس تو ہو ہی سکتے ہیں کہ ترجمے کے لیے کون سا لفظ اچھا ہو سکتا تھا اور کون سا مطلب اس سے بہتر یقیناً ہو سکتے ہوں گے، اور بعض نظمیں ایسی ہیں جیسے نینسی جو کئی لوگوں نے ترجمہ کی ہیں، تو یہ بات ہے۔ اچھا دوسرا جو سوال ہے ظاہر ہے آپ کا وہ بہت لمبا اور بہت پیچیدہ سوال، اس کا جواب بھی ہوگا اور سوال بھی پیچیدہ ہے۔ تو جرنی تو اگر میں اس کو بہت یہ انکلوسیو بھی ہے، اپنی ذاتی بات بھی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جو شروع کا آغاز، جیسے میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے آپ کا جو شاعر اور ادیب ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک مہم چل رہی تھی، ایک پروز پوئٹری ایک نئی چیز آئی تھی، تو کچھ لوگ تھے اس میں ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، تو ہمیں بھی وہ شاعری اتنی نئی اور اچھی لگی کہ، اور ایک ہمیشہ سے شاعری ایک میجک ورڈ تو ہمارے لیے رہی تھی، وہ ہمیں ایک لے جاتی تھی ایک ڈریم ورلڈ میں، کوئی شاعری جو بھی ہوتی تھی، لیکن جب یہ ہمیں ملی تو ایک وہ ڈریم ورلڈ تھوڑا بدل بھی گئی، اور احساس ہمیں وہیں پر ہوا کہ ایک شاعری ہمارے اندر ہے۔ اب شاعری ایک کانسٹنٹ اسٹرگل تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت ساری، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ایک شاعری میں داخل ہونے کا تجربہ ایک بہت تکلیف دہ تجربہ بھی تھا، اس نے مجھے بہت اکیلا بھی کر دیا تھا، کیونکہ میرے جو ایسپریشنس وغیرہ تھے اس سے پہلے بالکل مختلف تھے۔ میرے ایسپریشنس یہ تھے کہ میں بہت بڑی اسکالر بنوں گی، اور میں اس کے لیے بہت محنت کر رہی تھی، بہت محنت ساری زندگی میں نے شروع میں سے کی کہ میں بہت اسکالر، شاعری کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا کہ ہم شاعر بنیں گے، لیکن جب یہ احساس ہوا ایک شاعری مجھے ایک پناہ کی طرح ملی، تو پناہ میں نے حاصل کی اس سے، تو اس طرح سے تو آغاز ہوا۔ اس کے بعد یہ ایک مستقل ایک کوشش ہے، مستقل محبت اس کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے، اور شروع میں تو بالکل یہ لگتا تھا کہ جیسے کہ اب ہم نے یہ نظم لکھی ہے اس کے بعد کوئی اور نظم نہیں ہوگی، ایک یہ احساس ہر نظم کے بعد آتا تھا کہ شاید یہ آخری نظم ہے ہماری، اس کے بعد کیسے آئے گی کوئی نظم، یہ پھر تھوڑے آ جاتی تھی، اور اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ شاید نظمیں آتی رہیں گی، اور بہت عرصے میں جا کر یہ اطمینان حاصل ہوا ہے کہ اگر بہت عرصے کے لیے بھی نظم نہیں آتی تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایک موقع ہوگا جس میں کہ نظم آ جائے گی۔ تو ایموشنل جرنی میں اس میں اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہت سارے ٹراماز سے میں اپنی زندگی میں گزری ہوں، اور شاعری کے لیے بے انتہا سیکریفائسز کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ سچ ہے کہ جو بھی رائٹر ہے وہ یہ جانتا ہے، شاید مجھے نہیں پتہ، لیکن ایٹ ٹائمز آئی فیل ٹوٹلی ڈیوسٹیٹڈ ان مائی پرسنل لائف، سوشل لائف میں آپ ایک آؤٹ کاسٹ بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ خواتین کے شاعری کرنا بہت سے لوگ نہیں پسند کرتے، بلکہ میری ایک نظم ہے، میں اپنی نظمیں واپس لینے کو تیار ہوں۔ تو مطلب میں ہمیشہ سے اپنے آپ کو بہت گلٹی اور رسپانسبل فیل کرتی رہی ہوں، اتنا جیسے آئنسٹائن نے کہا ہے کہ بہت زیادہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے، آپ کو پیرالائز کر دیتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اتنا ذمہ دار اپنے آپ کو نہ محسوس کریں، لیکن گلٹ اینڈ سینس آف رسپانسبلٹی اتنا زیادہ ہو کہ ہم کچھ لکھ کر کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا کریں، تو یہ احساس وقت کے ساتھ بڑھتا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اپنی ذات کا اظہار عورت کے لیے اس معاشرے میں آسان تو ہے ہی نہیں، محبت کا اظہار یا اور بھی مسائل کا اظہار، تو یہ اس ڈرامہ سے ہم لوگ گزرتے رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے بھی قیمت ادا کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کچھ دوسرے لوگوں نے شاید اس کی قیمت ادا کی ہے، جو میرے آس پاس ہیں اور جو میرے رشتہ دار ہیں اور میرے دوست ہیں، رشتہ دار بیسیکلی، کیونکہ ہمارے عورتوں کی زندگیاں اتنی زیادہ لنکڈ ہوتی ہیں نا دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے،
مڈل کلاس میں خاص طور پر. تو وہ ہم اس لنک کو, ہم جو انڈیویجولزم ہمارے مغرب میں پایا جاتا ہے وہ ہمارے نہیں ہے. ہمارے یہاں اس طرح کی اجازت نہیں ہے لوگوں کو. سب لوگوں کو آپ کے پورے خانہ ایک ٹھپا لگ سکتا ہے, یا سب ایک دوسرے کو سے بہت زیادہ اس طرح سے مربوط ہیں کہ ایک شخص کی زندگی دوسرے شخص کی زندگی کو متاثر کرتی ہے. جی ایک تو باتیں میں بھی کہنا پسند کروں گی. آپ کو ان کی اس بات سے لگا ہوگا کہ شاید یہ اپنی اسکالرلی ایمبیشنز میں کامیاب نہیں ہوئی, مگر یہ بالکل غلط ہے. انہوں نے پہلے ایم اے کیا لٹریچر میں, پھر لنگوسٹکس اینڈ لینگویج ٹیچنگ میں. یہ 2 ایم اے تو میں نے بھی کیے تھے کراچی یونیورسٹی سے. پنجاب سے ویسے میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے مگر انہوں نے آگے جا کے, میں نے بھی پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش کی تھی. اٹ واز انٹرسٹنگ ٹو میٹ یو بیکاز اے لاٹ آف یور چوائسیز ور پیرلل ٹو مائن. I wanted to do a PhD in linguistics and language teaching, and then my children were born and I could not do it. And I chose to go towards writing, and I chose English as a medium because I had studied English literature. You did English literature, but you stuck with Urdu. So I would like you to comment on both those things. But before, why don't you go ahead and comment on your choice of English? چوائس آف اردو ایز اے میڈیم. میرا خیال ہے میری ڈومیننٹ لینگویج, کیونکہ میری ارلی ایجوکیشن اردو میں تھی. ہمارے گھر میں ایک اردو کا ماحول تھا. اردو کے لوگوں سے زیادہ انگلش ڈپارٹمنٹ گئے, اور انگلش میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی وہ ایم اے کرنا, لیکن وہ اکیڈیمک چیز زیادہ تھی. اور جو ہمیں چیز انسپائر کر رہی تھی, اردو میں ایم اے کرنا مجھے کبھی انٹرسٹنگ اس لحاظ سے نہیں لگا کہ میں وہ سوچتی تھی کہ میں یہ ساری چیزیں خود ہی پڑھ سکتی ہوں. اس کے لیے مجھے مطلب کلاس روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں ان کو سمجھ سکوں گی. حالانکہ وہ بھی کرتی تو اچھا تھا, بعد میں وہ بھی کر لیتی تو بہتر ہوتا شاید, لیکن وہ میں نے نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ہو گئے, ورنہ میں شاید اردو میں بھی ایم اے کرتی. لیکن انگلش میں ایم اے کرنا زیادہ انٹرسٹنگ تھا, اور زیادہ ایک دنیا تھی جو مجھ پر آشکار ہو رہی تھی. لیکن جو مجھے لگاؤ تھا اردو سے, یا جس طرح سے وہ میری ذہن میں بسی ہوئی تھی, اردو کے الفاظ, اس میں یہ بھی ہے کہ انگلش میں ہم کبھی بھی, میں سوچتی تھی اگر شاعری کر رہے ہیں تو کبھی شاید اس کے برابر نہ ہو سکے جو کہ انگلش میں لوگ شاعری کرتے ہیں اپنی زبان میں. جبکہ اردو میں ہو سکتا ہے ہم کوئی نئی جہت اس میں پیدا کر سکیں, کچھ نئی بات کہہ سکیں, کیونکہ اصل میں تو ہمیں جو بھی بات کہنی ہے ایک زبان کو ایک نئے طریقے سے استعمال کرنا ہے. خیالات جس طرح سے اردو میں آتے تھے تو وہ نئے لگتے تھے نا, وہ انگلش میں آ کر مجھے نئے نہیں لگے, یا میرے پاس اتنے الفاظ نہیں تھے. جی صحیح بات یہ ہے, میرے پاس اتنے الفاظ نہیں تھے کہ میں اردو میں کہ میں انگلش میں لکھ سکتی. یہ ایک لنگوسٹک کانسٹینٹ اس کو کہا جا سکتا ہے. تو پروز میں لکھنا, یا ایسے لکھ لینا, یا آرٹیکلس لکھ لینا, میرا خیال ہے میں وہ نثر بھی لکھنا چاہوں, یعنی فکشن لکھنا چاہوں, تو بھی میں انگلش میں نہیں لکھ سکوں گی, وہ بھی مجھے اردو میں ہی لکھنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو نیریٹو رائٹنگ ہے, کیونکہ یہ جو شاعری ہے یہ بھی ایک طرح کے نیریٹیوز ہیں, وہ مجھے اردو میں ہی ان میں مزہ آتا ہے, اور میں وہی لکھ سکتی ہوں. اس لیے ٹرانسلیٹ کر سکتی ہوں البتہ اپنی شاعری, لیکن لکھ نہیں سکتی اوریجنلی انگلش میں. میں آپ کی جو ایک انٹروڈکشن میں آپ نے لکھا ہے نا اباؤٹ ادر لینگویجز, آئی ووڈ لائک ٹو جسٹ ریڈ دیٹ سو دی آڈینس ہیو اے سینس آف دا سوفسٹیکیشن آف یور انڈرسٹینڈنگ آف لنگوسٹکس. اینڈ اف یو لائک, وہ انٹروڈکشن میں آپ نے شروع میں ذکر کیا Sapir-Whorf thesis ایک تھی, hypothesis. I won't go into the details of the hypothesis, but I'll just read you a line. Your illustration. For example, the presence of a word of a color in one's language and repertoire influences, or maybe I begin a little bit earlier. The hypothesis means that our perceptions, thoughts, and concepts are related to the structures and words in our language and affect our understanding of and responses to our environment. For example, the presence of a word for a color in one's language and repertoire influences one's ability to distinguish it from among a host of colors or the tenses determine one's concepts of time, or the rhetoric of a language resonates in the culture of the linguistic group that speaks it. The deeper the level of specificity for names of things and concepts in a language, clearer will be the vision and thought processes of its speakers. I would have liked to have had the poem here, which was about snow, which you wrote. Yeah. اور وہ آپ نے لسٹ نہیں کی ہوئی تھی, so I couldn't find it in there. It's here. یہ میں اردو میں سناؤں گی. اس کا یہ جو
Concept है। हाइपोथेसिस है ना, ये सपीर वॉर्फ हाइपोथेसिस बड़ा मशहूर एक हाइपोथेसिस है लिंग्विस्टिक्स का, जिसमें के मुताबिक के जितनी आपकी ज़बान स्पेसिफिक, आपकी ज़बान जो है वो आपके वर्ल्ड व्यू को मुतासिर करती है। यानी अगर आपकी ज़बान में रंगों के कलर्स ज़्यादा, ज़बान में उसके अल्फाज ज़्यादा हैं, तो आपका रंगों का परसेप्शन भी बेहतर होगा। तो ये तसव्वुर है। तो मैंने उसके ऊपर एक नस्म भी लिखी है, जो बात आपने कही, तुम्हारी बोली की रंगीनियाँ, कितने रंगों के नाम हैं तुम्हारी बोली में, दुनिया तुम्हें उतनी ही रंगीन नज़र आएगी। अपनी बोली में मौजूद सब दरख्तों के नाम याद करो, ताकि बैठ सको हर दफ़ा मुख्तलिफ नाम के साए में। बर्फ़ की कितनी किस्मों के नाम जानते हो, अगर तुम एस्कीमो होते तो बर्फ़ की 20 किस्मों की पहचान कर पाते। कहीं इंसानी जज्बात की बहुत सारी किस्में तो नहीं हैं तुम्हारी बोली में, ऐसा न हो जज्बात के सिवा कुछ न हो तुम्हारे दिमाग में। अगर लोग कम हो गए हैं तुम्हारे आसपास, तो रख लो एक ही शख्स के कई कई नाम, और मोहब्बत के लिए ढूंढो बहुत सारे नाम मेरे साथ मिलकर, ताकि हम कर सकें हर दफ़ा नए नाम की मोहब्बत। बहुत खूबसूरत है। इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दैट। मैं थोड़ा सा 2 मिनट भी उस पर स्पेंड कीजिएगा, क्योंकि और बहुत सी नज़में मैं आपकी ड्रॉ इन करना चाह रही थी। ये जो आपका एक कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान में जो लैंग्वेजेस इतनी ज़्यादा हैं, हाउ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज़ अ स्ट्रेंथ रादर देन अ फेलियर, इसके ऊपर कुछ कहना पसंद करेंगे? जितना जो डाइवर्सिटी है, हाँ, ये तो अब हाँ बिल्कुल एक क्लीशे किस्म की बात हो गई है कि ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इसके बारे में इतनी बात होती है कि ये एक सारी दुनिया की ज़बानें जो हैं वो हमारे ट्रेजर्स हैं, और हमें कोशिश करना चाहिए कि जितनी ज़बानें हम महफूज कर सकें हम करें। और दुनिया में बहुत सी ज़बानों को आजकल ख़तरा है, जैसे एनवायरनमेंट में स्पीशीज़ को ख़तरा है, इसी तरह ज़बानों को भी ख़तरा है, क्योंकि एक होमोजेनिटी दुनिया में पैदा हो रही है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंग्लिश की डोमिनेंस, इम्पीरियलिज़म, लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज़म जो दुनिया में है, ज़बानी लिसानी साम्राज्यत हम उसको कहेंगे, वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से सबको ख़तरा है, सारी ज़बानों को ख़तरा है। हम भी हर वक्त सोचते हैं कि उर्दू के ये जो इंग्लिश के राइटर्स हैं ये इतने मकबूल हो रहे हैं, आखिर हमारा क्या होगा। तो ये जो बात है कि जब हमारी इतनी बड़ी ज़बान है उर्दू, तो वो जब एक तरह से हमें ख़तरा महसूस होता है, तो वो ज़बानें जो कम ताकतवर हैं, क्योंकि ज़बान का सवाल हमेशा ताकत के सवाल से वाबस्ता है, अलग नहीं है उससे। तो अब वो दुनिया की बहुत सी ज़बानों के एक स्पीकर रह गए हैं, 4 स्पीकर्स रह गए हैं, वो दुनिया से डिसअपियर हो रही हैं। और अब एक मुहिम चल रही है कि जो भी ज़बानें हैं उनको महफूज कर लिया जाए। तो ये उसी का ताल्लुक़ है कि हमें जो हमारा एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे मुल्क में है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसको वैल्यू करना चाहिए। इसको चाहिए कि हम इसको बढ़ाएं और उन सारे कल्चर्स को, जो सब कल्चर्स हैं और उनके सब कल्चर्स हैं, उनको महफूज किया जाए, उनको ताकत फराहम की जाए। ये वैसे ही है जैसे कि कहना कि गरीबों को ताकत मिलनी चाहिए, जिस तरह से इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, इसी तरह इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ cultural strength होना चाहिए। So really this brings us to our next topic, the influence of Marxism on your life and your work and the influence of feminism. तो आप पहले एक नज़म पढ़ेंगी, इस निस्बत से मैं सोच रही थी अगर आप इंटरव्यू सुना दें। इंटरव्यू, Do you think that's pertinent? Okay. Interview, if you don't mind. इंटरव्यू मेरी बिल्कुल एक ताज़ा नज़म है, तो उसको मैं आपको सुनाती हूँ। ये बहुत ही सादा सी नज़म है और ये टेररिज्म पर लिखी हुई है, बच्चों के लिए है ये। कैसे हो, इसका बैकग्राउंड तो मैं अगर एक ज़रा सा बता दूँ कि मैं एक्चुअली सीरियन एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उससे मुतासिर होकर मैंने ये लिखी थी, जहाँ बच्चा कहता है कि मेरे सब फ्रेंड्स मर चुके हैं। तो कैसे हो, यहाँ कैंप में अपना घर याद आता होगा, याद आता है, हाँ मगर उसकी छत गिर गई थी। अपने साथ खेलने वाले याद आते होंगे, हाँ मगर वो सब मर चुके हैं। क्या दिल चाहता है अपने स्कूल वापस जाने को, हाँ मगर वो पूरा जल गया था।
کیا اپنے باپ سے ملواؤ گے؟ ہاں، مگر اس کی قبر میں بس اس کا ہاتھ دفن ہے۔ کیا تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں، رات کو خواب میں ساتھ ہوتی ہے۔ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ میں بڑا ہوں، بم بنا لیتا ہوں۔ ایک نظم ترجمہ کریے. While I was busy making a video. While I was busy making a video. کون سا کیا نام ہے؟ While I was busy. Sorry, میں نے جب While I was busy making a poem. یہ انگلش میں اس کا عنوان ہے، پیج نمبر 71 ہے for those who are reading with me. جب سوچ رہی تھی میں ایک نظم، جب سوچ رہی تھی میں ایک نظم، وہ نکل گئی برابر سے، ناراضگی سے مجھے دیکھتی، توجہ نہیں دے سکی میں ان کی دانش مندانہ باتوں پر۔ پڑھا تاریخ گزرنے کے بعد اہم ملازمت کا اشتہار، وہ بھوکا رہ گیا رات بھر، چلا گیا ہمیشہ کے لیے، نہیں مل سکی انہیں بر وقت سلائی کی مشینیں، لوٹ لیا انہوں نے سارا خزانہ دونوں ہاتھوں سے، گر گئی بوسیدہ دیوار اسکول کے بچوں پر، وہ پھیل گئے ہر طرف خود کو اور دوسروں کو بموں سے اڑانے، کیوں سوچ رہی تھی میں ایک نظم۔ شکریہ بہت۔ اس میں جو اگر آپ مارکسزم کے کوئی امپیکٹ اس میں نظر آ رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے ایک طرح سے، کیونکہ یہاں پہ میں ایک پرسنل ڈپرائیویشنز جو شاعری کی وجہ سے ہوتے ہیں، پہلے پرسنل محرومیوں سے آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ ہم جو سب کچھ لکھ رہے ہیں وہ دراصل کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ دنیا میں اس طرح کے حادثات، ہماری پرسنل زندگی تو اس سے متاثر ہوتی ہے، لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ ہم کسی کے کیا کام آ رہے ہیں، کیوں لکھ رہی ہوں میں یہ نظم، کہ جب کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو اٹینڈ کیا جائے، لیکن اگر مطلب یہ ہمیں ایک ایبسنٹ مائنڈڈنس ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہے نظم لکھنے کے لیے، اور دنیا سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوتا ہے، تو کیا دنیا سے دور کر کے ہم دنیا کا حق جو ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ اس کا سوال اٹھایا گیا ہے اس میں۔ بالکل، بہت خوبصورت نظم ہے۔ اگر ترجمہ کسی چیز کا چاہیے ہوگا تو پلیز بتائیے گا، آئی کین ریڈ اٹ، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سوک اپ ٹائم بیکاز لاٹ آف پیپل ہیئر انڈرسٹینڈ اردو اینڈ اٹس ہارڈلی ورتھ اٹ، اینڈ مے بی دی آئیڈیا از دیٹ یو پیپل دوز ہو ڈونٹ نو اردو شوڈ بائی دا پوئٹری book. I'm sure it's available outside, and get Tanveer to sign it for you, کیونکہ ترجمے واقعی کافی اچھے ہیں جو اس کے اندر ہیں۔ تنویر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی سب سے بڑی obsessions کیا رہی ہیں ایز اے poet؟ As a poet, میری obsession or as a human being, I mean, what are your main passions? I mean, we have a sense of it کہ you are angry about injustice, we have a sense of your passion for education, we have a sense of your passion for compassion for others. سارے obsessions ہیں، سارے ہی passions ہیں، اور بات یہ پہلے آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں مختلف چیزوں کے لیے انسان پیشنیٹ ہوتا ہے، مختلف آبسیشنس ہوتے ہیں، شروع میں اپنی ذات زیادہ اہم ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ اس سے باہر نکل آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذات کی کیا حیثیت ہے، اور دنیا میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو زیادہ اہم ہیں، اور آپ اپنی حقیقت کی بے معنویت نظر آنے لگتی ہے، اس اتنی بڑی کاسموس میں آپ کا کیا مقام اور کیا وہ، تو یہ ساری باتیں بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ تو ظاہر شروع میں تو آپ اپنی ذاتی زندگی کے لیے لائک محبت کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، تو وہ بھی میں بہت پریشان رہی ہوں اس کے لیے کہ عشق ہو اور محبت ہو، اور فائنلی آئی فاؤنڈ مائی سول میٹ اینڈ I was happy, somewhat happy. Can I say it was really nice to see in the preface of this book a very charming tribute to Mr. Afzal Syed, who is Tanveer's husband, and obviously comes over as a very supportive husband, and it's so sweet, the dedication, you know. I think that's really nice. مجھے بہت اچھا لگا۔ ہاں، ویسے میں نے سارے فرینڈس کے لیے اچھی اچھی باتیں کی ہیں، ظاہر ہے اب ان کے لیے کچھ زیادہ اچھی کہنا ضروری تھی تو ان کے لیے زیادہ اچھی کہی،
مطلب ان میں اس میں حقیقت بھی ہے, غلط نہیں ہے اس میں, لیکن یہ کہ ہاں یہ ہمارا وقت اچھا گزرتا ہے اس لحاظ سے کہ ہم شاعری کرتے ہیں تو باقی ہم مطلب پیٹی نہیں ہے. پیٹینس زندگی سے اگر کسی کی چلی جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کہ کوئی پیٹی نہ رہے اور تھوڑے ایسی باتوں کے سبلائم باتوں کے لیے کے بارے میں بات کرے اور سبلائم ایک دنیا میں زندگی گزارے. تو خدا کا شکر ہے کہ ایک بہت بڑی عمر گزارنے کے بعد ایک اس سطح پر میری زندگی آئی ہے کہ میں سبلائم کچھ محسوس کر رہی ہوں, تھوڑا بہت ایک سبلائم زندگی گزارتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں. ابھی بھی مطلب مسائل ہیں جو بہت پریشان کرتے ہیں, لیکن بہرحال اب اتنے زیادہ نہیں رہے اس عمر میں. ظاہر ہے آئی ایم late 50s, in my late 50s, so I think now I am out of this drudgery of life, mundaneness of life کو تھوڑا سا کم ہو گئی ہے میری زندگی میں اور سکون ہے ذرا. Tanveer, your poetry is at one level quite mysterious, quite cryptic. I was wondering if you would like to read the poem An Ant on the Bedspread, and perhaps talk a little bit about it. Oh, okay. No, that's یہ کافی خطرناک نظم آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں پڑھوں. 92 پہ page 92. 92, okay. On page number 92. اوکے. بستر میں ایک چیونٹی, اس کا عنوان ہے. جب چیونٹیوں کے باہر نکلنے کا موسم نہ ہو, کہاں سے آ جاتی ہے بستر میں ایک چیونٹی. اچانک ہی نظر آتی ہے ڈبل بیڈ کی وسیع دنیا میں, بھٹکتی ہوئی تنہائی کی ماری, واضح طور پر گھبراہٹ میں مبتلا ایک اکیلی چیونٹی. میرے مطالعے میں خلل ڈالنے کے اپنے جرم سے ناواقف یہ بیچاری نہیں جانتی میں نے کس تکلیف سے بچنے کے لیے کتاب اٹھائی تھی. ایک سمت میں تیز رفتاری سے سفر کرتی ہوئی وہ اچانک اپنی سمت تبدیل کر لیتی ہے. پھر ایک اور سمت. یہ بات کھل جاتی ہے اسے اپنی منزل کا قطعی علم نہیں ہے, نہ ہی سمت کا. میری انگلی ایک خدا کی طرح اس کا پیچھا کرتی ہے, اور جب چاہے اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافے سے محظوظ ہونے کے لیے اس کے آگے پہاڑ بن کر اسے اپنا رخ بدل کر اور زیادہ تیز رفتاری سے بھاگنے کے لیے مجبور کر سکتی ہے. میں جو ایک اذیت پسند ہوں, اس کی کسی غلطی پر یا اس کے ساتھ کھیل سے بور ہونے کے بعد وہ اپنی انگلی سے اسے مسل کر نیچے پھینک دوں گی. اور آدھی رات کو جب نیند مجھ پر مہربان ہونے سے انکار کرے جب نیند مجھ پر مہربان ہونے سے انکار کرے گی تو یہ انگلی بڑھے گی ایک رخسار تک اور ٹھہر جائے گی آدھے رستے میں, اور آدھی رات کا سناٹا کہے گا کہاں سے آ جاتی ہے یہ بستر میں ایک چیونٹی. ایکچولی جب میں شاعری کے ایک کیفیت میں ہوتی ہوں, دور میں ہوتی ہوں, تو ہر چیز شاعری بن جاتی ہے. ہر آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہو اس سے ایک نظم آتی ہے. تو میں لیٹی ہوئی تھی اور ایک چیونٹی آ گئی اور یہ نظم بن گئی. تو اس کے بارے میں اتنا تو میں کہہ سکتی ہوں. باقی جو اس میں آئیڈیاز ہیں, ظاہر ہے یہ ایس فلائز ٹو وینٹن بوائز آر وی ٹو دا گاڈس, وہی ہے. تو ہم کسی کے لیے خدا بنتے ہیں اور ہمارا بھی خدا موجود ہے جو ہمیں اسی طرح مسلتا رہتا ہے جب چاہتا ہے. جو ہماری انسانی پریڈیکمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم بالآخر ہماری زندگی ختم ہو جانا ہے, اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے. تو یہ تو ہونا ہی ہے ہر ایک کے ساتھ. جس طرح کہ ایک چیونٹی کو مسل دیا جاتا ہے اسی طرح ہمیں بھی ہم بھی مسل دیے جائیں گے ایک دن.
لیکن ایک بات ہے کہ باقی جو اس میں جو اس کا اینڈ ہے وہ تو اینڈ تو کرنا ہی تھا کسی طرح, تو سمجھے کہ اس طرح سے میں نے اینڈ کر دیا ہے. اور یا اس کو مجھے یہ اینڈ پسند تو ہے لیکن اس سے جو امپلیکیشنس نکلتے ہیں شاید وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں. باقی اور کچھ اس میں کہوں. It's been translated very well by Mr. Afzal Syed himself. آپ کا جو ترجمہ ہے اس کا بہت خوبصورت ہے. اور میں پوچھ نہیں کروں گی, یہ تو پڑھنے والے کے اوپر ہے. اب آپ لوگ سب یہاں پہ پڑھنے والے ہیں اس لیے ظاہر ہے لٹریچر فیسٹیول میں آئے ہیں. آپ لوگ پڑھیں گے, اپنا مطلب نکالیں گے. And I'm a great believer that a poem is a co-creation between the poet and the reader. So you have a right to your interpretation. It is in many ways it is also quite suggestive. It's quite because it's located in the bed. It's full of a lot of lovely references and suggestions and innuendos. اس میں آپ فیمنزم بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. مطلب ظاہر ہے ایک فیمنسٹ پوئم بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ عورت اور مرد کے ریلیشن میں عورت کی حیثیت ایک چونٹی کی طرح پیش کی جا رہی ہے. تو بڑی مطلب اس میں ایک وہ بات ہے, اگر کوئی اس میں ڈھونڈنا چاہے تو کیا مطلب ہے, میں کہوں گی کہ عورت اور مرد کے جو سیکس ریلیشنس ہیں وہ کس طرح سے کمپلیکس ہوتے ہیں, اور یہ ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے پلیجر سیکنگ کے لیے یا کتنی انہیبیٹڈ محسوس کر سکتی ہیں. تو یہ اس انہیبیشن کی طرف ایک اشارہ ہے. جی جی, it's very subtle, it's very elusive, but it's beautiful. اب اگر آپ پڑھنا پسند کریں گی Fireworks on a window pane, کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ چند منٹ آڈینس کو بھی دیے جائیں سوالات کے لیے بعد میں. And it's a stunning title poem of this book, Fireworks on a window pane. This is the first poem in the book, شیشے میں آتش بازی. اردو میں تو یہ ترجمہ بہت اچھا ہے, لیکن ہم نے بڑی مشکل سے اس کا ٹائٹل ڈھونڈا ہے, فائر ورکس آن اے ونڈو پین. اس کو صحیح طرح سے شاید پتہ نہیں ریفلیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن کیونکہ اردو میں شیشے کے مطلب آسانی ہے, جو شیشہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ آئینہ نہیں ہے, ورنہ میں اس کو آئینہ لکھ دیتی, مرر کہہ دیتی تو بات کلیئر ہوتی, لیکن یہ مرر نہیں ہے. ہم ایک ہجوم ہیں, ہمارے سامنے ہے شیشہ, اندر دھندلی شبی ہیں جو باہر سے معکوس تصویروں میں مدغم ہو رہی ہیں. ہمارے پیچھے آسمان پر ہوتی آتش بازی شیشے میں دیکھی جا سکتی ہے. اہم فیصلوں کا کھیل کھیلتے بازیگروں کی جان کا محافظ ہے یہ شیشہ. کامیابی یا ناکامی, خوشی یا غم, کامیابی یا ناکامی, خوشی یا غم, زندگی یا موت, فیصلوں کے منتظر ہم دیکھ رہے ہیں شیشے میں آتش بازی. اس میں جو میرا آخری پیراگراف ہے انگلش میں جو میں نے انٹروڈکشن لکھا ہے وہ پڑھ دوں میں. جی بالکل. ہاں, کیونکہ وہ اسی کا ایکسپلینیشن ایک طرح سے ہے. تو یہ انٹروڈکشن ہے جس میں پہلے تو تھیوریٹیکل, اس کا ترجمہ پڑھ دوں. پہلے ترجمہ, پھر ترجمہ آپ پڑھیے. اچھا چلیے. We are a crowd, a window pane in front of us, blurred figures inside, merging with images reflected from without. The fireworks exploding in the skies behind us can be seen on the window pane. The pane protects the lives of the actors, playing at important decisions. Success or failure, joy or misery, life or death. Waiting for verdicts, we are watching the fireworks on the glass pane. And this is translated by Tanveer herself, which goes to show that you could have written in English if you wanted to, but I understand کہ ایک مزاج ہوتا ہے اور ایک اس وقت موڈ ہوتا ہے جس میں آپ لکھتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا انگلش میں لکھی ہوئی نظم جو ہے وہ کتنی اہم ہوگی, لیکن میں سمجھتی ہوں اردو میں لکھی ہوئی یہ نظم جو ہے وہ اہم ہے. اردو کی تاریخ میں یہ نظم اہم ہے, جبکہ انگلش کی
رائٹنگ جو ہے اوور آل اس میں یہ کیا اہمیت اور رکھتی ہے. یہ آپ کا کمیونیکیشن زیادہ یہاں کے آڈینس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور آپ ایک بہت ضروری بات کر رہی ہیں, آپ ایک اہم بات کر رہی ہیں. اٹس اے کامنٹ اباؤٹ پالیٹکس ان دس کنٹری. بالکل. اور یہ اب آپ پڑھیے تو آر دیئر, یہ پروز ہے, یہ پوئٹری نہیں ہے, یہ میری انٹروڈکشن کا آخری پیراگراف ہے. آر دیئر ایور فائر ورکس آن اے ونڈو پین؟ نو, they are up in the sky, not even in front of us, but behind us, and we, outliers, forced to wait for the verdicts of the insiders, are most of the time so absorbed in waiting and trying to figure out the meaning of the blurred realities hidden behind the apparently unbreakable window pane that we overlook to turn around and view the fireworks up in the sky. But who can stop us, the crowd on the margins, from watching the inevitable reflections of fireworks on the window pane, feeling a storm of flames rise inside us, and getting ready to capture the embers from the reflections on the window pane? In writing these poems, I felt like one in the crowd of the dispossessed, ready to ignite the fireworks that could penetrate the citadels of power behind the relentless window pane. اچھا اب اس میں کچھ مارکسزم نظر آ رہا ہوگا. بات یہ کہ ہر شاعر کے اندر ایک جنرلی جو ہم آرتھوڈاکس مارکسزم نہیں بلکہ ایک جنرل جو مارکسزم کی جو اسپرٹ ہے کہ ایک کلاس لیس سوسائٹی, ایک ایسی سوسائٹی جس میں زیادہ جسٹس ہے, اس کو اچیو کریں, یہ تو ہر شاعر کے اندر ہوتا ہے. اس لحاظ سے اور ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو میں اسے شاعر نہیں مانتی. جو شاعر مارجنس پر رہنے والوں کی, مارجنلائزڈ لوگوں کی بات نہیں کر سکتا, ان کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا, وہ شاعر نہیں ہو سکتا. Here to that. Tanveer, this has been a lovely conversation, but I would like to open it out so people can ask questions. اب آپ لوگ اپنے سوال چاہے اردو میں کریں چاہے انگریزی میں, یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں زبانوں میں پہ حاوی ہیں. میری زبان البتہ انور مقصود کا ڈرامہ پچھلے سال چل رہا تھا آنگن ٹیڑھا, اس میں جو ٹی وی پریزنٹر تھیں ان کی طرح تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. وہ آدھا جملہ انگریزی کا ہوتا تھا, آدھا اردو کا ہوتا تھا. تو اب کوشش کر کے وقت تو گزار لیا میں نے. اب آپ لوگ سوال کیجئے اور یہ جواب دیں گی. مگر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنا سوال مختصر رکھیے کیونکہ ٹائم کم ہے. جی کر لے. جی پہلے تو تنویر انجم صاحبہ آپ نے چونٹی کی بات کی اور اس میں ایک مجھے تھوڑی سی اداسی اینڈ میں نظر آئی اور ایک ہیلپلیسنس تھوڑی سی نظر آئی, کیونکہ میرے ذہن میں جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ چونٹی بھی ایک انسان کی طرح آپ تشبیہ دے سکتے ہیں, کمپیئر کر سکتے ہیں انسان کے ساتھ. اور پھر آپ نے فائر ورکس کی بات کی اور اینڈ میں آپ نے کہا کچھ اس میں مارکسسٹ ایلیمنٹ شاید نظر آتا ہے. تو کیا یہ آپ کی جو شاعری ہے اس میں جنرلی میں کیا کہوں گا کہ ایک ہوپلیسنس نظر آتی ہے, تھوڑی سی مجھے ڈپریشن سی ہوتی ہے آپ کی شاعری, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس ڈپریشن سے جو ماحول ہمارا ہے, جو حالات ہیں, سوری تھوڑا سا لانگ ہو گیا, میرا سوال ختم ہو گیا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یہ مجھے امپریشن پڑا کہ ایک ایلیمنٹ آف ہوپلیسنس ہے آپ کی شاعری میں, لیکن جو حالات ہیں اس میں ہمیں کچھ اور بھی میرا خیال ہے نہیں ضرورت کہ لوگوں کے کچھ ڈپریشن کم ہو. تھینک یو. ہاں, یہ آپ نے بہت میرا خیال ہے اہم سوال اس لحاظ سے کیا ہے کہ اس لحاظ سے میں نے جب یہ چونکہ رخسانہ نے سوال کیا تھا کہ آپ کے اوپر مارکسزم کے اور اس کے انفلوئنسز کیا رہے, تو میں نے جو بات جواب دی کہ بھئی اس نظم میں ایک جواب ہے کہ
ہم مارجنلائز لوگوں کی بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فرق جو پروگریسو رائٹرز میں اور ہم میں یا مجھ میں ہے، میں کہوں گی، اور وہ سارے رائٹرز جو کہ نثری نظم میں لکھ رہے ہیں، اس میں یہی ہے کہ ہم مارکسزم کو ایک میٹا نیریٹو کے طور پر نہیں دیکھتے. وہ ایک نیریٹو ہے جو ہمارے اوپر سے امپوز کیا جاتا ہے. اس میں ایک طرح کا یعنی ایک پازیٹیوزم، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تھوڑے ہوپ زیادہ ہونی چاہیے، اسبات چیزوں کا زیادہ ہونا چاہیے، یا کوئی مثبت حل ہمیں نکالنا چاہیے. وہ تو میں نے خود اپنی اس نظم میں بھی کہا کہ میں جب سوچ رہی تھی میں یہ نظم، تو اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم یہ کیوں ایکٹیویٹی کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس طرح سے مارکسسٹ ہونے سے زیادہ ایک ایگزسٹینشلسٹ ہوں، کہنا چاہیے اگر ہم ازمز میں بات ہی کریں تو یہ ہے کہ، اور اس طرح سے یعنی ہماری زندگی میں جس طرح سے فریکچرڈ قسم کی ریالٹیز ہیں اور جس طرح کی فریگمنٹیشن کا شکار ہم لوگ ہیں، اس میں یعنی کبھی ہمیں امید بھی نظر آتی ہے اور کبھی ہم بالکل ہوپ لیس بھی ہو جاتے ہیں. اتنی زیادہ فریگمنٹڈ سوسائٹی ہے کہ مختلف قسم کی یہ کیفیتیں ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم ان کیفیتوں کو اسی طرح بیان کر دیتے ہیں. لیکن ظاہر انسان کے ایک چونٹی ہونے کی جو کیفیت ہے، یہ اس کیفیت کو شاعر ہمیشہ محسوس کرتے رہے ہیں، اور یہ ایک بالکل ایک یونیورسل سی چیز ہے. جیسے میں نے اس پہ شیکسپیئر کا وہ پڑھا، ایز فلائز ٹو وینٹن بوائز آر وی ٹو دا گاڈس. تو یہ کیفیت جو ہے بالکل میرا خیال ہے کہ ایک ریئل ہے، لیکن میں وہ کام نہیں کر سکتی، یا میری کہنا چاہیے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کوئی ہوپ کا کوئی ایجنڈا جو ہے وہ پیش کر سکوں. جیسے کہ ہمارے بہت سے مارکسسٹ یعنی پروگریسو رائٹرز جو تھے وہ دیتے رہے تھے، وہ ایک پرٹیکولر ایک نیریٹو تھا، اس میں انہیں اپنے آپ کو فٹ کرنا تھا. تو میں کسی بھی نیریٹو میں اپنے آپ کو فٹ نہیں کرنا چاہتی، چاہے وہ نیشنلسٹ نیریٹو. تو ظاہر ہے آج ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنلسٹ نیریٹو کے خلاف ہم سب لوگ ہیں جو شاعر ہیں، اور اسی طرح سے ہم لوگ اور بھی نیریٹوس کے سارے میٹا نیریٹوس کے، سارے گرینڈ نیریٹوس کے خلاف ہی ہم کو کام کر کے میرا خیال ہے ہم ایک اپنی نئی دنیا بنا سکتے ہیں. اچھا، I tend to see fireworks on a window pane as quite optimistic. مجھے وہ اتنی پیسمسٹک نہیں لگتی جسے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہوپ لیسنس ہے، یہ مجھے نہیں نظر آتی. مگر کوئی اور سوال؟ جی اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم ختم کریں، یا کوئی کچھ پوچھنا پسند کریں؟ اچھا جی، آپ کوئی ایک آخری نظم سنا دیں اور پھر ہم ختم کرتے ہیں. اور ابھی اوور ٹائم، رخسانہ ابھی اوور ٹائم، we should wind up. Acha, thank you so much to all the organizers, to Asif Farooqi for publishing a beautiful book, Fireworks on a Window Pane, which is available today. I'd like to thank Tanveer Anjum for giving me the privilege of hosting this session. I hope you got a sense of her as a person and a poet. I hope you will buy the book, and thank you so much for being such a wonderful audience. Thank you. Thank you, Rukhsana, for being such a wonderful host of this program.